यीशु मसीह के फतेहमंद नाम में मैं आप तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं और क्रिएशन टू क्राइस्ट चैनल में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। तो मेरे अजीजों, आज फिर हम बागे अदन के विजिट पे चलेंगे और बागे अदन खुदा ने किस जगह पर लगाया था, आज हम उसको भी देखेंगे। हमने लास्ट पार्ट में ये सीखा था कि खुदा ने कौन सी जमीन को चुना था अदन के लिए, जिसको खुदा ने अदन कहा था। और फिर हम ये भी जानेंगे कि खुदा ने आदम को किस जगह पर बनाया था। और भी बहुत सारी बातें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो रबियों का कहना है हम उसमें से सीखेंगे। और रबी एक बहुत ही जबरदस्त प्रूफ देते हैं कि खुदा ने बागे अदन के लिए यरूशलेम की सरजमीन को ही चुना था। इन बातों को हमने पिछले 2 पार्ट में बखूबी सीखा और बाइबल से हवाले दे के मैंने आपको बताया कि खुदा ने यरूशलेम की जमीन को ही बागे अदन के लिए चुना था और आदम को वहां पर रखा। ये सब खुदा के प्लान में था। और रब्बी एक और बहुत ही जबरदस्त एक हवाला देते हैं कि बागे अदन की सरजमीन यही है, यरूशलेम ही बागे अदन की सरजमीन है। और हमें कैसे पता चलता है इस बात का कि ये सरजमीन बागे अदन की है? जब हम पहाड़ के हवाले से सीखते हैं कि जो खुदा का कोहे मुकद्दस है, वहां पर खुदा ने अपने फाउंडेशन स्टोन को रखा है। और ये बात हमें बाइबल में कहां पता चलती है? अगर हम यसाया उसका 28 बाब और उसकी 16 आयत को पढ़े तो वहां पर लिखा कि खुदा ने सिय्योन में फाउंडेशन स्टोन रखा है, बुनियाद का पत्थर रखा है वहां पर। और इसके अलावा खुदा जब इब्राहिम को उर से लेकर आया तो उर उस जमाना में एक स्टैब्लिश सिटी थी और खुदा ने उसको वहां से निकाला और इस यरूशलेम की सरजमीन पर लाए। और यरूशलेम तब खंडर था और तब वीरान था जब खुदा इब्राहिम को यहां पर लेके आए। और खुदा ने पहले तो ये शकेब में आया और यहां पर भी आया। और खुदा जब इब्राहिम को यहां पर लाया तो खुदा ने आजमाइश के तौर पर इब्राहिम से कहा कि तू अपने बेटे को यहाँ पर ला के कुर्बान कर। और ये फाउंडेशन स्टोन वही प्लेस है जहां पर खुदा इब्राहिम को लाया और इसहाक को लाया। और अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं कि यहाँ पर इसहाक जो है वो 12 साल का एक बच्चा दिखाया जाता है, जबकि बाइबल मुकद्दस का आप सही से मुताला करें तो हमें पता चलता है कि जब इसहाक की पैदाइश हुई थी तो तब इब्राहिम की उम्र 100 बरस की थी। और जब ये आजमाइश का टाइम आया तो उस वक्त इब्राहिम 140 बरस का था। और इस तरह से जो इसहाक की उम्र बनती है वो 38-39 के करीब की उम्र है और उस वक्त वो पूरी तरह से मैच्योर था। और ये आजमाइश इसलिए हुई कि खुदा इब्राहिम को कुछ बताना चाहता था, इब्राहिम को कुछ सिखाना चाहता था। और ये बात बताई गई कि इसी जगह पर एक कुर्बानी दी जाएगी जो कि यीशु मसीह और बाप को ही ये बात दर्शाती है, ये बात उन्हीं को जाहिर करती है। इसलिए इब्राहिम की आजमाइश, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये आजमाइश नहीं थी, ये पूरी तरह से एक प्रोफेसी थी जो खुदा ने इब्राहिम और इसहाक के जरिया से हमें बताई। और बाइबल मुकद्दस में जब भी खुदा ने मूसा से कहा, इब्राहिम से कहा कि उस मुल्क में जाना है, तो उसके लिए जो इब्रानी वर्ड आया है उस देश में या उस मुल्क के लिए वो हामकौम वर्ड आया है। और जब भी हामकौम वर्ड आया है इसका मतलब है कि वही मुकद्दस जगह,
جہاں پہ خدا کا گھر بنا تھا، وہی مقدس جگہ پہ خدا نے ابراہیم سے بھی کہا، خدا نے موسیٰ سے بھی کہا، اور خدا وقت بوقت نبیوں پیغمبروں کو وہیں پر لاتے رہے۔ اور یعقوب کے لیے لکھا ہوا ہے بائبل مقدس میں کہ یعقوب جب آیا تو اس نے اسی جگہ پر، اسی فاؤنڈیشن سٹون پر رات گزاری، اور اس نے اپنے سر کے تلے ایک پتھر ٹکایا اور وہیں پر سو گیا۔ تو پھر اس کو کیا ہوا کہ آسمان پر اس کو فرشتے جو ہیں اس زمین پر آتے جاتے نظر آئے، اور یہ بات تبھی طے ہو گئی کہ اسی جگہ پر خدا کا گھر بنے گا، ہیکل بنے گی۔ اور بہت سارے ایکسپلورر اور بہت سارے آرکیالوجسٹ کا کہنا ہے کہ جو میسوپوٹامیہ کا ایریا ہے وہ دنیا کا سب سے پرانا نگر ہے، لیکن ربیوں کا کہنا ہے کہ جو سب سے پرانا جو نگر ہے، جو ایریا ہے، وہ یریو ہے، جو کہ یروشلم کے مشرق میں ہے۔ اور وہیں سے اگر 17 کلومیٹر ہم اور آگے جائیں تو وہاں پہ اس سے بھی ایک پرانا نگر ہے جس کو آدم کا نگر کہا جاتا ہے، یا آدم کا ایریا آج بھی کہا جاتا ہے۔ اور بائبل میں بھی اس کا ایک بار ذکر آیا ہے، اور کہاں پر بائبل میں یہ بتایا گیا ہے، اگر ہم یشوع کی کتاب کا مطالعہ کریں تو یہ یشوع اس کا 3 باب اس کی 16 آیت میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب خدا نے یردن کے پانی کو روک دیا تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ پانی کہاں پر کھڑا رہا، وہ پانی جو ہے وہ آدم کے نگر پر کھڑا رہا، جو کہ یریو کے پاس ہے۔ کیونکہ جب آدم کو باغ سے نکالا گیا تو وہ اسی ایریا میں جا کے بسنے لگا، کیونکہ وہ مشرق کی سائڈ پہ تھا۔ ایک بات میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہوں گا جو کہ بہت ضروری ہے، اور شاید میں نے ایک ویڈیو میں پہلے بھی یہ بات بتائی ہے، کہ آدم کو جو نکالا گیا وہ باغ سے نکالا گیا، اور وہ باغ سے نکل کے یروشلم سائڈ سے یریو کی طرف 17 کلومیٹر اس سے آگے کا ایریا ہے جو آج بھی آدم کے ایریا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن جو کائن کو نکالا گیا، جو کائن تھا، اس کو عدن سے باہر نکالا گیا، اس کو عدن کی سرزمین سے باہر نکال دیا گیا، اور اس کے لیے لکھا ہوا ہے کہ وہ نود کے ایریا میں چلا گیا۔ نود کا ایریا کا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ نود کا کیا مطلب ہے، میں ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گا اس ویڈیو کا، اور جنہوں نے نہیں دیکھی وہ لازمی دیکھیں کہ نود کا کیا مطلب ہے اور وہ کون سا ایریا تھا، یہ اس ویڈیو میں آپ ضرور دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد جو ربی ہے وہ ایک اور پروف دیتے ہیں، جو کہ بائبل مقدس سے پروف ہیں یہ چیزیں، اور آپ یہ ایریل ویو دیکھ رہے ہوں گے۔ اب میں نے لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ کیوں یسوع مسیح گت سمنی باغ میں جایا کرتے تھے اور کیوں وہ بیتینیا جایا کرتے تھے، اب ہم اس بات کو بھی دیکھیں گے۔ آپ یہ ایریل ویو دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ کو نظر آئے گا ٹیمپل ماؤنٹ نظر آئے گا، اور ماؤنٹ اولیو نظر آئے گا، اور اس کے آگے بیت فگے ہے، اور اس کے ساتھ ہی بیتنی ہے۔ اور ٹیمپل ماؤنٹ اور ماؤنٹ اولیو کے جو بیچ کا جو راستہ تھا، جو ترائی ہے اس کے بیچ میں، یہاں پر خدا نے باغ عدن رکھا تھا، جو کہ موجودہ گت سمنی کا باغ ہے، جہاں سے یسوع مسیح پکڑوائے گئے۔ اور یہاں سے جب انہوں نے نافرمانی کی تو وہ یہاں سے نکل کر آدم اور حوا، جب انہوں نے نافرمانی کی تو وہ یہاں سے نکل کر بیت فگے میں گئے، یعنی بیتینیا میں گئے۔ بیتینیا کا جو مطلب ہے وہ ہے انجیروں کا گھر، اور بیتنی کا جو مطلب ہے وہ ہے چھوٹی انجیروں کا گھر۔ تو وہ وہاں سے جب انہیں فیل ہوا کہ وہ برہنہ ہے، تو وہ یہاں سے نکل کر اپنے لیے جو انجیر کے پتے انہوں نے لیے، وہ بیتینیا کے ایریا میں جا کے، یعنی بیت فگے میں جا کر ہی اپنے آپ کو انہوں نے ڈھانپا
ان پتوں سے جو انجیر کے تھے، اور یہ پاسبل ہے کہ وہ بیت فگے یا بیتھنی میں آئے، اور یہیں سے انہوں نے اپنے لیے ان پتیوں سے جو ہے وہ کپڑے بنائے اور اپنے آپ کو ڈھانپ لیا۔ اور جب خداوند خدا پہاڑ پر ان کی حضوری ہوئی، جب وہ صبح کے ٹائم پہ، جو ٹھنڈا ٹائم تھا، ٹھنڈا ٹائم میں آپ کو بتاتا چلوں، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹھنڈا ٹائم ہوتا ہے وہ شام کا ٹائم ہوتا ہے، 5 6 7 8 بجے کا، لیکن نہیں، بائبل مقدس کے مطابق جو ٹھنڈا ٹائم کہا گیا ہے وہ صبح کے وقت کو کہا گیا ہے، اور بائبل مقدس میں اس کا 3 سے 4 جگہوں پر ذکر آیا ہے کہ جیسے ہی پو پٹھی تو یسوع کے شاگرد گئے، اور جیسے ہی پو پٹھی تو یسوع مسیح زندہ ہوئے۔ تو اس ٹائم کو بڑی پریورٹی دی گئی ہے بائبل مقدس میں، جو کہ ٹھنڈا ٹائم کہلاتا ہے، اور یہ پاؤں پھٹتے صبح کا ہی وقت ہے۔ اور جس وقت خداوند خدا آدم اور ہوا سے ملنے آئے تو آدم ہوا اس جگہ پر موجود نہیں تھے، کیونکہ وہ خوف کے مارے وہ یہاں سے نکل کر وہ بیت فگے یعنی بیتینیا میں آئے، اور اس لیے خداوند خدا نے کہا کہ تو کہاں ہے، کیونکہ خداوند خدا کو پتا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے، لیکن وہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ تو پھر الزامات کا سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد آپ سٹوری سب جانتے ہیں، لیکن جہاں پر پہلا آدم فیل ہو گیا باغ عدن میں، اور وہ بیتینیا گیا اپنے آپ کو ڈھانپنے، وہیں پر دوسرا آدم فتح یاب ہوا، اس نے ہر چیز پر غلبہ حاصل کیا اور ہر چیز پر فتح پائی، اور اسی کے وسیلہ سے آج ہم باپ کے فرزند کہلائے۔ یہ دوسرے آدم سے ممکن ہوا، اور میرے عزیزو آج ہم جو انتظار کر رہے ہیں وہ باغ عدن ریٹرنز کا انتظار کر رہے ہیں، کہ باغ عدن کا ماحول ریٹرن ہوگا، اور جو نیا باغ عدن ہوگا وہ نیا یروشلم کے نام سے ہوگا، اور ہم اسی کے انتظار میں ہیں کہ کب ہمارا دلہا آئے گا اور ہمیں باغ عدن میں لے جائے گا، جہاں پہ یسایہ بتاتا ہے کہ شیر، بکری، سانپ یہ سب اکٹھے مل کر رہیں گے، اور انسان بھی ان کے ساتھ، جس طرح باغ عدن کا ماحول تھا وہ پاکیزگی کا ماحول اور وہ فرینڈلی ماحول، جہاں پہ نہ بدی ہے، نہ گناہ ہے، نہ لسٹ ہے، نہ لعنت ہے، بلکہ ہم سب ہمیشہ کی زندگی میں یسوع کے ساتھ مل کر رہیں گے۔ اور اس لیے خداوند یسوع مسیح نے بھی ہمیں یہ دعا سکھائی کہ تیری بادشاہت آئے۔ جب اب اے ہمارے باپ پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ تیری بادشاہت آئے، تو ہم اسی بادشاہت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور اسی کا ہم انتظار بھی کر رہے ہیں، اور وہی باغ عدن کا ماحول جو ہے، وہی باغ عدن کا سینیریو جو ہے وہ ریٹرن ہوگا، اور ہم سب اس کے منتظر ہیں۔ تو میرے عزیزو، اگر آپ کو ویڈیو یہ پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں یہ نالج دوسروں تک بھی شیئر کیا جائے، تو آپ ضرور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ اور آنے والے دنوں میں کرسمس کے حوالہ سے بھی کچھ چیزیں ہیں جو بیان کرنے والی ہیں، میں ضرور ان کو بھی بیان کروں گا، جیسے مجوسیوں کا ٹاپک ہے، جیسے یسوع مسیح کی پیدائش جہاں پر ہوئی ہے، ان چیزوں کو بھی ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ سو مسیح میں آپ جیتے رہیں، آمین۔